बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इतने बड़े पलंदे के साथ। और ये पलंदा एक हैकर का है। एक तो हैकर की स्टोरी मुझे समझ इसलिए नहीं आ रही कि एक हैकर अपने अपने हैं। मुझे ये लग रहा है डाटा पता नहीं किसने हैक किया है किसने नहीं किया, या कोई गेम है। मैंने पहले भी आपको बताया था ये अंदर खाते की कोई लड़ाई है और शदीद लड़ाई है जो चल रही है, उसका धुआं हमें हैकरों की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो एक हैकर ने इंकशाफ ये किया है, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये नून लीग का कोई हैकर है, या कम अज़ कम जिस तरह इमरान खान साहब की पार्टी के भी हैकर उकर हैं इसी तरह इनके भी हैकर हैं। तो उन्होंने जो बातें इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान साहब के ऊपर वो बड़े खौफनाक हैं। और वो इल्ज़ामात चूँकि हमारी रीच थोड़ी सी थी और कि इन इल्ज़ामात की तस्दीक या तरदीद थोड़ी सी की जा सके, तो एक इल्ज़ाम जो हैकर ने लगाया उसकी तस्दीक हो गई है। और वो हमारे दोस्त हैं इमदाद सुमरो साहब, उन्होंने बशीर मेमन साहब से इंटरव्यू किया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने हैकर की तरफ से लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं, ये जो किए गए इंकशाफात हैं, उनको माइनस प्लस करके ज़रा 19-20 के फ़र्क से दुरुस्त तस्लीम किया है। और मैं शुरू करता हूँ जो है ना जी, पहले से ये 24 न्यूज़ चैनल है, उसने ये वाली हैकर के हवाले से ख़बर लगाई है और इंकशाफात लिखे हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के। तो वो कहते हैं कि जी कि एक तो ये कि मशहूर मारूफ जो शख्सियत थी आमिर लियाकत साहब, उनकी वीडियो पहले इमरान खान साहब ने रिलीज़ करवाई जो उनकी नई बेगम के साथ थी गालबन, और फिर उनको कत्ल करवा दिया। ये संगीन तरीन इल्ज़ाम हैकर ने लगाया है इमरान खान साहब के ऊपर। और ये भी लगाया कि वो हरीम शाह को भी कत्ल करवाना चाहते थे इमरान खान साहब। अब ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। लेकिन चूँकि वो कहते हैं कि जब इस तरह के जब इल्ज़ामात चल रहे हैं उनमें से कोई एक भी दुरुस्त चीज़ निकल आए तो फिर आप शक में पड़ जाते हैं कि यार इसकी तो पूरी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप यानी एक अगर इल्ज़ाम दुरुस्त निकल आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी भी दुरुस्त होंगे, दुरुस्त हो सकते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जी के जो कहते हैं कि इंकशाफ किया है उसने, ये आमिर लियाकत साहब का ऐनक लगानी पड़ेगी मुझे। तो हैकर ने इंकशाफ किया है कि बिशरा बीबी जो हैं, मैं शुरू से पढ़ देता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्यों मशहूर व मारूफ शख्सियत आमिर लियाकत की पहले वीडियो रिलीज़ कराई और फिर कत्ल करवा दिया। हैकर्स ने सनसनी खेज़ इंकशाफात कर दिए हैं। हैकर ने इंकशाफ किया है कि इस चीज़ के पक्के शवाहिद एजेंसियों तक पहुँचा दिए गए हैं, किसके? आमिर लियाकत साहब को कत्ल करने वाले, और ज़रूरत पड़ने पर आवाम से भी शेयर करूँगा। फिर अगला वो कहते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं उनको वज़ीर आज़म से हाउस से थप्पड़ मार कर निकाला गया। ये भी अगेन बड़ा खौफनाक है इल्ज़ाम। बुशरा बीबी को दोबारा वज़ीर आज़म हाउस दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। बुशरा बीबी काफ़ी देर लाहौर अपनी सहेली के घर रहीं। बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान बात तलाक तक जा पहुँची थी। अच्छा, ये मुझे किसी और ने भी ये वाली बात बताई थी कि बुशरा बीबी जो है वो गुलबर्ग में क़याम पज़ीर हैं। तो ज़ाहिर है कि मैंने उस तरह करके इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मेरा इंटरेस्ट नहीं था। कोई पर्सनल लाइफ है, कोई बंदा रखे छोड़े। तो अगर ये इमरान खान साहब कुछ इस बारे में ख़ुद बात करना चाहें तो एक अलग बात है। आगे जो एक इंकशाफ है कि हैकर ने दावा किया है कि DGFIA बशीर मेमन को इमरान खान के हुक्म पर बाथरूम में बंद किया गया। बशीर मेमन को वज़ीर आज़म हाउस के बाथरूम में बंद किया गया था। बशीर मेमन को इमरान खान की बात मनवाने के लिए धमकियां भी दी गईं। अच्छा, ये इस पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक दफ़ा ये सारे अहम हैं तो मैं आपको सुना दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बशीर मेमन साहब ने जो फरमाया है मैं वो आपको बताऊँगा। उन्होंने तस्दीक की है एक तरह से, और उसमें भी एक ख़बर है, उसमें भी और बड़ी खौफनाक खबर है जो बशीर मेमन साहब ने दी। तो फ़र्क होगी प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या करती थी, ये वो पूछना चाह रहे हैं, बल्कि बताना चाह रहे हैं। बुशरा बीबी के साथ मिलकर कैसे इमरान खान को गालियां दी जाती थीं, यानी कि बुशरा बीबी और वो फराह बच्ची जो है ये मिलके इमरान खान साहब को गालियां देती थी। चपेड़ा तो फिर पैनी है। तो हैकर ने फरागोगी की इमरान खान से मुतल्लिक ऑडियो जल्द रिलीज़ करने का भी दावा किया है। अब ये हैकर, हमें तो बताया जा रहा है कि हैकर तक पहुंच गए हैं काफ़ी सारे लोग, ये पता नहीं है हैकर के नाम पे कौन कर रहा है। एक हेड ऑफ स्टेट के पाकिस्तान आने से मुतल्लिक भी हैकर जो है वो कहता है कि ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने उन्हें
شراب تک کی آفر کی تھی. عمران خان کے اس اقدام پر ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ خفا بھی ہوئے تھے. وہ انہوں نے کہا بھائن جھولے لال تسی بھی آؤ میرے نال. تو بشرا بی بی جو ہیں وہ ہیکر کے دعوے کے مطابق خاور منیکا کو ٹیلی فون پر ہدایت دیتی تھی پولیس افسر کو ڈیرے پر لے جا کر مرغا بناؤ. اس کی یہ جرت کہ ہماری فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے. آڈیو پارٹ 3 بہت جلد ریلیز کرنے والا ہوں. ہیکر کہہ رہا ہے میرے پاس جتنی بھی آڈیوز ہیں ان میں مسلم لیگ نون کی وطن دشمنی ظاہر نہیں ہوتی. اچھا یہ جو وہ واقعہ ہے بڑی گل ہے, یہ گواہی دے رہا ہے ہیکر نون لیگ کی. چلیں بہرحال تو جو ہیکر ہے نا جی وہ یہ جس واقعے کا ذکر کر رہا ہے کہ بشرا بی بی نے خاور مانیکا کو فون کر کے کہا کہ یہ پولیس آفیسر کو کان پکڑاؤ مرغا بناؤ. یہ پاک پتن میں وہ ڈی پی او والا واقعہ ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں شروع میں ہی, جس کے اوپر وہ جو ان کے تھے نا درانی صاحب, ناصر درانی صاحب, جو یہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے لے کے آئے تھے. ریفارمز کمیٹی کے جو ہیڈ تھے وہ ریزائن کر گئے تھے کہ آپ تو گھر سے ہی آپ نے کام خراب کرنا شروع کر دیا تو ہم نے کیا کام ٹھیک کرنا ہے. تو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اپ رائٹ آدمی تھے. تو عمران خان صاحب کو جتنے اپ رائٹ آدمی تھے وہ عمران خان صاحب کو بڑے جلد چھوڑ کے چلے گئے تھے. بڑے نام ہیں ان میں, تو وقت کا ضیاع ہوگا وہ نام گنوانا. ہیکر کا اگلا انکشاف یہ ہے کہ سابقہ خاتون اول نے عمران خان کے ساتھ شادی سے پہلے کس بڑے سیاستدان کو شادی کے لیے پیغام بھیجا تھا, مگر اس سیاستدان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم پیری فقیری کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں ہماری خاطر کوئی طلاق لے. یعنی کہ اگر یہ ہیکر کی خبر چونکہ ایک بشیر میمن صاحب والی درست ثابت ہو چکی ہے, تو اگر یہ بھی خبر درست تسلیم کی جائے فار دا ٹائم بینگ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی کسی مار کے اوپر تھی. تو مریم, اور اسی لیے پھر عمران خان صاحب, تو مریم نواز کی جو جیل میں قید سے متعلق بھی ہیکر نے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ مریم بی بی کے واش روم میں خفیہ کیمرے لگائیں تاکہ وقت آنے پر ہم ان کو بلیک میل کر سکیں. اور پھر بشرا بی بی نے ہی عمران خان کو یہ کہا تھا کہ بلکہ کسی اور کو بھی کہا تھا کہ نواز شریف کی جو لاش ہی جیل سے باہر آنی چاہیے. تو یہ آڈیو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں جلد منظر عام پر لانے کا اس نے دعویٰ کیا ہے, جس میں بشرا بی بی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف کی لاش ہی جیل سے باہر آنی چاہیے. ایک اور بڑی گندی سی بات ہے, سوری ٹو سے, میں اب اس کے میرے پاس چارہ کوئی نہیں وہ والے الفاظ دہراتے ہوئے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں وہ مفہوم بیان کر دوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہیکر نے انکشاف کیا ہے کہ جو نازیبا ویڈیوز میں عمران خان جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں. اس نے تو کچھ اور لکھا ہے, میں ذرا آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ایکٹیو نہیں ہیں. تو وہ اس طرح کی وہ خوفناک ویڈیوز ہیں کہ وہ پبلک نہیں کی جا سکتی. اب اس بات پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہیکر ہے یہ کوئی نون لیگ کا کوئی زیادہ ہی ہمدرد ہے, کیونکہ یہ بات ایک وفاقی وزیر نے مجھے پہلے بھی کہی تھی, اور پھر یہ ایک رانا سنالا صاحب نے تو ٹی وی کے اوپر میرا شاہ زیب خان نہیں حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں یہ والی بات دہرائی تھی. یہ کابینہ کی, اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ بندے نے عمران خان صاحب کی مبینہ جو 2 منٹ والی ویڈیو ہے وہ دیکھی ہوئی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے, 2 مطلب نکلتے ہیں کہ ایک ہیکر کے پاس صرف آڈیو کا ڈیٹا نہیں ہے, کوئی ویڈیوز بھی ہیں, یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس کے پاس یا جن کے پاس ویڈیوز ہیں انہی کے پاس یہ آڈیوز بھی ہیں اور وہ ہیکر کے نام کے اوپر کھیل رہے ہوں. اب واللہ عالم بالصواب, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو بشرا بی بی نے ہی عمران خان صاحب کو مذہبی ٹچ ہیکر کے مطابق اپنی تقاریر میں اور سیاست میں مذہب کا حوالہ دینے کا کہا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ مذہب کی طرف بڑی راغب ہوتے ہیں, یہ بشرا بی بی سے اچھا کوئی نہیں جانتا, آپس کی بات ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ خادم رضوی صاحب کی طرح آپ بھی لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکایا کریں. تو پھر جی اس طرح کی اور بھی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی شادی انہوں نے اپنی ایک مریدنی سے کروانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا, اور وہ شادی ہو بھی گئی, اور اس وقت وہ لنڈن اور گلاسکو میں ہیں. تو حریمون شریمون شاید کوئی اس طرح کا چکر ہو. حریم شاہ کو بھی عمران خان صاحب مروانا چاہتے تھے, لیکن کسی نے وہ یہ ہیکر کہہ رہا ہے میں بتاؤں گا کہ موجود ہے میرے پاس یہ آڈیو کہ کس نے ان کو بیرون ملک فرار کروایا تھا. تو باقی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک آڈیو ایسی بھی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں بھاگنے دیا جائے گا
جتنا انہوں نے پیسہ لوٹا ہے جب تک وہ واپس نہیں کریں گے ان کو ہم نے باہر نہیں جانے دینا. جس کے اوپر عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بلیسنگ ڈسگائز جو ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے باہر ہی نہیں جانا, میری کون سی باہر جناب جائیداد ہے. تو سر ان کا بہت کچھ ہے باہر, ان کی اولاد باہر ہے 3 بچے, تو اور بھی یہاں سے بھی بہت کچھ گیا ہوا ہے. وہ مجھے ایک بڑے افسر نے بات بتائی تھی, وہ اللہ جانے کا سچ ثابت تو نہیں ہے, لیکن وہ آج تک کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ پیسہ جتنا عمران خان نے 2.5-3 سال میں بنایا ہے, اتنا پیسہ اپنے 3 ادوار میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اوپر جو الزام ہے پیسہ لوٹنے کا, وہ الزام سے کہیں بڑھ کر یہ اماؤنٹ 3 سال میں لے گئے. تو خیر یہ تو وہ انکشافات ہیں جو ہیکر کر رہا ہے, جو ہمیں وہ ہمارے جو دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا انی مچائی ہوئی تھی. تو اب آتے ہیں جو اس ہیکر کے الزامات میں سے ایک الزام جو انہوں نے بشیر میمن صاحب کے بارے میں کیا ہے کہ ان کو باتھ روم میں بند کر دیا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک وہ ہمارے پاس سورس ہے بشرا بی بی سے متعلق جو باتیں ہیں حریم شاہ سے متعلق, وہ تو اویلیبل ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ان سے تصدیق کر سکیں. تو بشیر میمن صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا ہے ہمارے دوست ہیں امداد سمرو صاحب, جس طرح میں نے پہلے آپ کو گزارش کی تھی. ان سے یہی سوال انہوں نے پوچھے کہ سر کہ یہ بات ٹھیک ہے, انہوں نے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بند نہیں کیا گیا تھا, معاملہ کچھ اور ہوا تھا. کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو بشیر میمن صاحب فرماتے ہیں کہ میٹنگ تھی, وزیر اعظم صاحب نے بلائی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ مریم کے خلاف کوئی تگڑے کیس بنائیں, یہ ہے وہ ہے. یہ باتیں آن دی ریکارڈ ہیں, بشیر میمن صاحب ان کے بارے میں انکشافات کر چکے ہیں. ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ اسی میٹنگ میں جب وہ مریم کو انہوں نے فوکس کیا ہوا تھا اور میرے دوالے ہوئے تھے کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا, تو میں کر رہا تھا, سن رہا تھا باتیں ان کو, تو میں نے تو قانون کے مطابق ہی کام کرنا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ بات کرتے کرتے گفتگو کے دوران کہیں وہ اتنا ہائپر ہوئے کہ انہوں نے مریم نواز کو گالیاں دینا شروع کر دی اور غلیظ گالیاں. تو کہتے میں نے شاؤٹ کیا کہ میں بچیوں بیٹیوں والے ہیں. تو میں نے کہا کہ جی کہ آپ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, آپ کو بات کرتے ہوئے ذرا خیال کرنا چاہیے, آپ کسی کی بہن بیٹی کے متعلق تمہاری کیا لگتی ہے. کہتے میں نے پھر کھڑا ہو گیا, میں نے اس کو کہا کہ جی میری لگتی ہے کہ نہیں لگتی, وہ اس ملک کے وزیر اعظم جو 3 دفعہ ہے اس کی بیٹی ہے, اور مطلب اور نہ بھی ہو وزیر اعظم کی بیٹی تو کیا کسی عورت کی عزت نہیں ہے آپ کے ہاں, اور کم از کم میں یہ والی بات نہیں سن سکتا, میرے سامنے آپ یہ گالیاں نکالیں گے. وہ کہتے ہیں کہ پریشان ہو گئے. تو میں جناب مجھے وہ فوراً اعظم خان جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے دھکیل کے جو کوریڈور تھا وہاں پہ لے آئے. کہتے ہیں اب میرا پارا جو ہے نا وہ اندر سے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. تو میں نے وہ پھر مادرزاد گالیاں جو ہیں وہ پرائم منسٹر آفس کا جو کوریڈور ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے نکالی جتنی مجھے آتی تھی. اور وہ چونکہ مطلب پوسٹ رہے ہیں کراچی اور پنجاب کے بھی کئی حصوں میں, تو ان کو گالیاں سندھی بھی آتی ہیں پنجابی بھی آتی ہیں, تو انہوں نے گالیاں دی. اچھا ویسے میں امداد سمرو کی جگہ پر ہوتا تو میں ان سے آف دی ریکارڈ کم از کم پوچھتا کہ کڑی کڑی گال کھڑی سی تو خیر اور کس زبان میں نکالی تھی. اور ویسے تو بندہ غصے میں ہو تو اپنی مدر جو لینگویج ہوتی ہے ٹنگ ہوتی ہے اسی میں نکالتا ہے. تو وہ جناب انہوں نے نکالی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مجھے دھکیلتے ہوئے نا کہ یار خدا کا خوف کرو, تم پرائم منسٹر ہاؤس میں اور پرائم منسٹر کو تم یوں گالیاں دے رہے ہو. یہ کہتے ہوئے وہ مجھے جو واش روم تھا وہاں تک لے گئے. تو مجھے کہتے ہیں منہ پہ چھٹے مارو اور درود شریف پڑھو. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں واش روم میں درود شریف تھوڑی پڑھوں گا, غصہ کم ہو تمہارا, تم تو یہ وہ اس طرح کی باتیں. یہ والا واقعہ ہے جس میں وہ کہا گیا کہ جی کو اب پتہ نہیں یہ بات کس طرح سے کس طرف مولڈ ہو گئی کہ ان کو واش روم میں بند کر دیا گیا. وہ بند سے زیادہ وہ ہوتا نہیں کہ ایک بندے کو غصہ وہ لڑنے کے موڈ میں ہو تو اس کو ذرا سائڈ پہ کرنے کی کوشش, تو وہ ان کو فریش کرنے کے لیے غصہ کم کرنے کے لیے اعظم خان صاحب نے کہا تھا کہ منہ کے اوپر چھٹے مارو, غصہ ٹھنڈا کرو, اپنا درود شریف پڑھو. تو وہ کہتے ہیں کہ بند کسی نے نہیں کیا تھا یہ ہے, لیکن واش روم ایک انسیڈنٹ میں آ گیا تھا, یہ نہیں کہ یہی پورے کا پورا انسیڈنٹ. تو وہ کہتے ہیں پھر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پھر انکشاف کیا کہ ایک دفعہ پھر ہوا سی یہ سین پھر ہو گیا سی. تو وہ کیا ہوا جی, امداد صاحب نے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ میٹنگ چل رہی تھی
احسان کوئی اس طرح کا کوئی نام تھا ان کا، میرے پاس لکھا ہوا ہے، تو شدید گرما گرمی ہو گئی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے احسان صادق، یہ ایڈیشنل ڈپٹی ڈائریکٹر تھے تو اس کے ایف آئی اے کے، تو ایک میٹنگ تھی جس میں اعظم خان اور بشیر میمن صاحب اور احسان صادق صاحب یہ بھی طلب تھے، وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ ان کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی، اور اب یہ ہے بشیر میمن صاحب کی ریٹائرمنٹ سے 3 ماہ پہلے کا واقعہ۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر بشیر میمن صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا 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 تھا، ان کی پینشن روک لی، ان کے خلاف وہ سنگین مطلب غداری یا سیکرٹ ایکٹ آف پاکستان کے جو ہے وہ مقدمات ان کے خلاف درج کروانے کی کوشش کی تھی، تو وہ بھی خیر سین چلا تھا، وہ پھر اس پر کبھی بات کریں گے۔ تو 3 مہینے پہلے ان کی ریٹائرمنٹ سے انہوں نے بلایا تو میٹنگ میں کہ احسن اقبال کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا، خورشید شاہ کے خلاف بھی کچھ نہیں، مصطفیٰ نواز کے خلاف بھی نہیں، اور مریم کے خلاف تو تم بالکل نہیں کچھ کرو۔ انہوں نے کہا کہ سر میں نے تو کسی قانون کے مطابق ہی کچھ کرنا ہے نا، میں کیسے جاؤں اور جا کے لوگوں کو پکڑ کے اندر دے دوں، مطلب ان کی کون سی کوئی ارم گل والی ویڈیو بنی ہوئی تھی، تو خیر وہ اس لیے اکڑ گئے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ تم میری بات ہی نہیں مانتے، یہ شاؤٹ کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب کھڑے ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ میں نے غصہ چڑھ گیا، میں بھی شاؤٹ کرتا ہوا کھڑا ہو گیا، میں آپ کا نوکر نہیں، میں غلام نہیں ہوں، نہ آپ بادشاہ سلامت ہے، کوئی اس طرح کا سین۔ اب یہ باتیں میں خود وہ ویژولائز کرتے ہوئے میرے جو ذہن میں آ رہی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ یوں ہوا ہوگا۔ تو خیر وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایم ای میں کچھ ریکارڈ سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ جب میں زیادہ شاؤٹ کیا تو ایک بار پھر اعظم خان صاحب بیچ میں آ گئے، انہوں نے پھر مجھے جناب پکڑا، خدا کا خوف کرو۔ تو اس دفعہ واش روم میں وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب خود چلے گئے، اور یعنی انہوں نے امداد سمرو صاحب نے پوچھا کہ جی کہ پرائم منسٹر کے ساتھ اس طرح آپ نے بات کی تو پرائم منسٹر صاحب کا رد عمل کیا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ سہم گیا تھا، بزدل آدمی ہے، ڈر گیا تھا، اور یوں کر کے سہم کے وہ کرسی کے ساتھ لگ کے بیٹھ گیا تھا۔ پہلے تو کھڑے ہوئے تھے بڑے غصے کے ساتھ، اور میں پھر اسی طرح ہی کیتا، حالانکہ ان کو یاد ہونا چاہیے تھا کہ میں تو پہلے بھی ان کے ساتھ کر گیا ہوں، تو لیکن خان صاحب بھول گئے ہوں گے، ویسے بھولتے نہیں اس طرح کی باتیں وہ، لیکن وہ یہ والا واقعہ اس طرح سے ہوا۔ تو وہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں پھر اس کے بعد ظاہر ریٹائرمنٹ ہو گئی، تو یہ واقعات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بشیر میمن صاحب سے متعلق واش روم کا جو ذکر ہے ہیکر نے کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اگر اس کے یہ انکشافات ٹھیک ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب عامر لیاقت صاحب اور حریم فاروق کے قتل کے احکامات کسی کو دیتے ہوئے پکڑے گئے ہوں، ان کی آڈیو ریکارڈ ہو گئی ہو۔ انویسٹیگیٹو جو ہے ایجنسیز ان کا یہ کام ہے، دیکھیں عامر لیاقت صاحب کے جو اہل خانہ ہیں وہ دیکھیں یا کیا کرنا ہے کیا نہیں، لیکن یہ کہ جو ہیکر ہے یہ کم خراب کرے گا سر کوئی نہ کوئی، اور اس کی باتیں ساری درست نہ ہوں لیکن کچھ نہ کچھ باتیں اس کی درست ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔